अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगाँव। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। इससे पहले की मजलिस में हमने वादा किया था कि हम रोज़ा और सफ़र या यूँ कह लें कि हम मुसाफिर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। असल में ये सफ़र जो है वो असहाबुल आज़ार में से, यानी शरीयत में हमारी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी उज़्र के सबब रोज़ा तोड़ सकते हैं, तो उन्हीं लोगों की एक फ़हरिस्त है पूरी, और उसी फ़हरिस्त में एक फ़हरिस्त मुसाफिर की है, या यूँ कह लें कि उसमें एक चीज़ सफ़र है। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से कई मजलिसों में इन लोगों पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमने जो पहला मौजू बनाया हुआ है वो मुसाफिर का है, या रोज़ा और सफ़र कह लें, ये मौजू है। तो आइए इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारा इस सिलसिले में जो पहला सवाल होगा शेख से, सबसे पहली बात जो इसमें आती है, सफ़र कहते किसको, यानी सफ़र का जो हमारा मौजू है तो सफ़र क्या है, यानी या कितनी मुसाफत पे हम कहेंगे कि अब यह सफ़र हो गया। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं अपने नाज़रीन के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि इससे पहले किसी नशिस्त में हमारी गुफ्तगू इस बात पर हो चुकी है कि हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह की आसानियाँ रखी हैं, और वो आसानियाँ कई तरह की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जब कोई चीज़ तलब करता है, कोई इबादत, और किसी सूरत में या बाज़ हालात में अगर वो इबादत हमारे ऊपर गिरा गुज़रती है, मशक्क़त का बाइस बनती है, तो उसी के बक़द्र अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आसानियाँ इनायत फरमाता है। और ये जो रोज़े का मामला है, रोज़े का मामला भी उन्हीं में से एक है। रोज़ा यूँ तो हमारे ऊपर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन बसा औक़ात हम बाज़ ऐसे हालात से गुज़रते हैं कि रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मशक्क़त का बाइस बन जाता है, और जब इसमें मशक्क़त आने लगती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रुख़सत इनायत फरमाता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको रुख़सत दी है कि वो रमज़ान के अंदर भी रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, और उनकी एक फ़हरिस्त है। मैं सफ़र पर आने से पहले मुख्तसर तौर से उन लोगों का जिक्र कर देना चाहता हूँ जो असहाबुल आज़ार हैं, जिनके लिए रुख़सत है कि वो बाज़ हालात में रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, रोज़ा तोड़ सकते हैं। उनमें पहला जो है मुसाफिर है। मुसाफिर सफ़र की हालत में रोज़ा तोड़ सकता है। दूसरा है मरीज़, कोई मरीज़ है तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। तीसरा हाइज़ा औरत और निफास वाली औरत। और इसके सिलसिले में हमने इससे पहली नशिस्त में जिक्र किया कि वो ना सिर्फ ये कि तोड़ सकती है, बल्कि उसके लिए तोड़ना वाजिब है। इसी तरह से अगर कोई औरत हालत हमल में है, या कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसे मशक्क़त हो रही है, परेशानी हो रही है, उसे अपने ऊपर ख़तरा महसूस हो रहा है अपने बच्चे के ऊपर, तो वो रोज़ा तोड़ सकती है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ा रखने की इस्तिताअत ही नहीं रखते, सिरे से रोज़ा रखने की इस्तिताअत ही नहीं रखते। जैसे कि कोई आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि अब आइंदा उसके सेहतमंद होने की उम्मीद ही नहीं है, डॉक्टरों ने जो है जवाब दे दिया है उसको कि अब आप सही नहीं हो सकते। या इसी तरह से कोई बूढ़ा इंसान है जो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसका जिस्म मुतहम्मिल नहीं है रोज़ा रखने का, और आगे भी वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो ऐसे बूढ़े के लिए या ऐसे बीमार के लिए भी शरीयत ने रुख़सत दी है रोज़ा तोड़ने की। अब हम आते हैं आपके सवाल पर। आपका सवाल ये है, क्योंकि हमने जैसा कि अर्ज़ किया कि मुसाफिर के लिए रुख़सत है कि वो रोज़ा तोड़ सकता है, तो वो कौन सा सफ़र है जिस पर जाने से हमारी शरीयत हमको मुसाफिर मानती है? वो कौन सा सफ़र है जिस पर जाने से हम मुसाफिर कहलाए जाएंगे शरीयत की ज़बान में, और हमें जो सफ़र की रुख़सतें हैं उनको इस्तेमाल करने का हक़ होगा? या कितनी दूरी पर जाने पर उसे सफ़र कहेंगे? जी, दूसरे अल्फाज में हम कितनी दूरी का सफ़र करें कि हमको मुसाफिर कहा जाए और हम उन रुख़सतों से फ़ायदा उठा सकें।
تو اس سلسلے میں علماء کے اقوال، علماء کی آراء بہت مختلف ہیں، لیکن جو اس میں صحیح رائے ہے، صحیح بات ہے احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ سفر کے لیے ہماری شریعت نے کوئی مسافت، کوئی دوری طے نہیں کی ہے۔ یہاں پر ایک اصول جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت جب کسی اصطلاح کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں اس کلمے، اس لفظ کا معنی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا شریعت نے اس کا کوئی معنی متعین کیا ہے؟ شریعت کے ہاں کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود ہے؟ اگر شریعت کے ہاں کوئی ڈیفینیشن موجود ہے اس کا، تو ہم اس کو لیں گے، اور اگر شریعت نے کوئی اس کی تعریف نہیں کی ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں بتایا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اہل لغت، جو اہل زبان ہیں، ہم ان کے یہاں دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے اس کی کوئی ڈیفینیشن طے کی ہے۔ اگر ہم ان کے یہاں پا جائیں گے تو اس کو لے لیں گے، لیکن اگر ہم اہل لغت کو دیکھتے ہیں، اہل زبان کو، انہوں نے بھی اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، کوئی حد بندی نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں ہم تیسرے آپشن پر جائیں گے، اور تیسرا آپشن ہے عرف، رواج، کسٹم۔ جی، ہم عرف پر جائیں گے کہ ہم عرف عام میں یہ لفظ کس معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی، تو جب اس قاعدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جب ہم سفر کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو ہماری شریعت نے سفر کے لیے کوئی ڈیفینیشن طے نہیں کیا ہے۔ جی، یعنی اللہ کے نبی سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ اتنی مسافت یا اتنی دوری کا سفر کریں تو آپ مسافر ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہمیں شریعت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ تو ہم ظاہر ہے پھر اہل زبان کے ہاں جائیں گے، قرآن اور حدیث جن کی زبان میں نازل ہوا ہم ان کے یہاں دیکھیں گے، کیا ان کے یہاں اس کی کوئی تحدید موجود ہے؟ ان کے یہاں بھی اس کی کوئی تحدید موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور وضاحت کرتے چلیں کہ جیسے بہت سارے لوگ، جو لوگ مسافت کی جو ہے تعین کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو روایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعض اسفار کی ہیں، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں سے لے کر کے پھر بیان کرتے ہیں۔ جی، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نہ تو شریعت کے ہاں اس کی کوئی حد بندی ہے، نہ تو اہل زبان کے ہاں کوئی حد بندی ہے، ہمارے پاس صرف تیسرا آپشن بچتا ہے، وہ ہے عرف سے ہم اس کو طے کریں گے کہ عرف عام میں سفر کس کو کہتے ہیں۔ اور عرف کے بارے میں ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ عرف یہ بدلتا رہتا ہے، کسی ملک میں کوئی عرف ہوتا ہے، کسی زمانے میں کوئی عرف ہوتا ہے، بعد میں وہ عرف بدل جاتا ہے، تو زمان اور مکان کی تبدیلی سے جی بدل جاتا ہے۔ بالکل، تو سفر کا معاملہ بھی یہی ہے، تو لہٰذا سفر کی تعین ہم عرف سے کریں گے۔ اب جو لوگ سفر کی تحدید کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگوں نے اس کی تحدید کی ہے اتنے کہ کلومیٹر پر یا اتنے اتنے میل کلومیٹر جائیں، بعض لوگ 80 کلومیٹر کہتے ہیں، بعض لوگ 88 کلومیٹر کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے کم اور زیادہ میل میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا دلیلیں ہیں؟ جن ادلہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک دلیل ہے جس کا ذکر کرتے ہیں تحدید کرنے والے حضرات، جو لوگ کہتے ہیں کہ 88 کلومیٹر، ایک قول ہے کہ 88 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرے تو یہ سفر مانا جائے گا۔ وہ ایک دلیل دیتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اہل مکہ لا تقصروا فی اقل من 4 برد، اے اہل مکہ 4 برد سے کم سفر کرنے پر تم قصر نہ کرو، نماز قصر نہ کرو۔ تو اس کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 برد یہ سفر کی حد ہے، اس سے کم اگر ہم گئے ہیں تو سفر نہیں مانا جائے گا، اور 4 برد یہ 88 کلومیٹر کا بنتا ہے جو جدید پیمانہ ہے اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم عرفات تک اگر جائیں تو کیا نماز کو قصر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، ولیکن الی عسفان و الی جدہ و الی الطائف، ہاں اگر عسفان یا جدہ یا طائف اگر جاؤ تو قصر کرو، اور مکہ سے عسفان، جدہ اور طائف کی دوری تقریباً 88 کلومیٹر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے 88 کلومیٹر کا ذکر کیا، لہٰذا 88 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو جو ہے
وہ سفر مانا جائے گا اور اس میں قصر کیا جائے گا اور شریعت کی زبان میں اس کو سفر کہا جائے گا۔ روزے کے حساب سے افطار کر اسی طرح سے جتنے بھی اور بھی اقوال ہیں ان سب کا ذکر کرنے اگر ہم بیٹھیں گے تو پوری مجلس اسی میں چلی جائے گی۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ جو ذکر کیا، کیا ان کا مقصود یہ ہے کہ سفر کی یہی مسافت ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ایسی کوئی چیز مروی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ سألت انس بن مالک، انس بن مالک سے ہم نے سوال کیا نماز کے قصر کے بارے میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز قصر کب کی جاتی ہے، سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے جی۔ تو نماز میں قصر کے بارے میں ہم نے انس بن مالک سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل کی دوری پر نکلتے تھے، اور بعض الفاظ میں ہے اور 3 فراسخ یا 3 فرسخ کی دوری پر نکلتے تھے تو صلی رکعتین، تو 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی قصر کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اب آپ بتائیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے 88 کلومیٹر، 3 میل یا 3 فرسخ، یہ راوی کا شک ہے، یہاں پر شعبہ ایک راوی ہیں ان کی جانب سے یہ شک ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ خرجت مع شرحبیل بن سمت الى قریۃ علی رأس 17 او 18 میلا، کہ ایک گاؤں کی جانب ہم نکلے جس کی دوری 17 یا 18 میل تھی، فصلی رکعتین، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی یعنی قصر کیا، فقلت لہ، تو میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رأیت عمر صلی بذی الحلیفہ رکعتین، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ذو الحلیفہ جب وہ گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ذو الحلیفہ مدینہ سے تقریباً آپ مان کے چلیں 6-7 کلومیٹر دور ہوگا مسجد نبوی سے، جو ہے مکہ کی جانب۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا ایسا کیوں آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انما افعل کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 7-8 کلومیٹر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ آپ کیسے تحدید کریں گے؟ کیا روایتیں مختلف ہیں یا نہیں؟ کسی میں 3 میل کا ذکر ہے اور کسی میں یہاں پر جو ہے ذو الحلیفہ کا ذکر ہے جو کہ 7-8 کلومیٹر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کی تحدید نہیں ہے شریعت میں، حالات کے اعتبار سے وہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کسی بھی حدیث میں اس طرح سے نہیں کہا کہ اتنی دوری پر تم کو قصر کرنا ہے اور اتنی دوری پہ نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہے وہی کہ اتنی دوری پر کیا، اتنی دوری پر کیا، جی بالکل، کم از کم دوری کتنی ہونی چاہیے، جی بالکل نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق عرف سے ہے۔ ابھی ہم اپنے اس زمانے میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے نا کہ اگر تحدید مقصود ہوتی شریعت کی تو جو علماء قاعدہ بیان کرتے ہیں لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، جی بالکل، کہ اگر واقعتاً شریعت کو ضرورت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بتا دیتے کہ سفر جو ہے اس کی مسافت اتنی ہے اور اتنی دنی پہ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کا نہیں بتانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کی تحدید نہیں ہے، بلکہ یہ عرف اور شریعت کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں، بے شمار، ہر باب میں آپ کو ایسے مسائل ملیں گے جہاں پر شریعت نے عرف سے معلق کیا ہے معاملات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اسفار میں مختلف مسافتوں پر قصر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تحدید نہیں ہے، بلکہ جس کو سفر کہا جائے گا عرف میں وہ سفر ہے۔ آپ دیکھیے آج سے 50 سال پہلے جو مسافت ہم 1 ہفتے میں طے کرتے تھے، آج وہ مسافت چند گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ اور آج سے 10-20 سال پہلے 50 کلومیٹر اگر ہمیں جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی تھی، آج ہم 50 کلومیٹر کھانا کھانے چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ جی تو کیا بدلتا رہتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم بالکل سفر نہیں مانتے ہیں، لیکن آج سے 50 سال پہلے اگر 50 کلومیٹر کسی کو جانا ہوتا تو 2-3 دن 4 دن کی وہ تیاری کر کے جاتا۔ اچھا، یہ یہاں پہ جو ابھی یعنی خلاصہ پہلے تو یہ ہوا آپ کی بات کا کہ جو اس میں راجح بات ہے وہ یہ کہ یہ عرف پر ہے، یعنی کہ سفر ہے کہ نہیں ہے اس کی تعین وہاں کے لوگ جہاں کا سفر ہوگا۔ اچھا، ایک بات اس میں ایک پہلو وہاں کے عرف سے، یہ عرف ہی کے حوالے سے کہ بعض علماء ہمارے زمانے کا جو عرف ہے اس کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے عرف میں اپنے شہر سے باہر جانے کو سفر کہتے ہیں، کہ آدمی اگر اپنے شہر کے حدود سے باہر چلا گیا، اگر اپنے شہر میں ہی سفر کر رہا ہے تو وہ
اس کو سفر نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر شہر کے باہر جا رہا ہے تو اس کو سفر مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ہم اس وقت ممبئی میں ہیں جی، اگر یہاں سے کسی کو بھیونڈی جانا ہو، جی بھیونڈی باہر ہے یا نہیں؟ بھیونڈی شہر سے باہر. تو کیا آپ بتائیں، آپ ممبئی میں رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا بھیونڈی جانے کو سفر مانتے ہیں یہاں کے لوگ؟ سیاحت تک اگر یہاں سے جاتے ہیں تو سفر مانتے ہیں سفر. جی. تو اس کی تعین اس لیے میں نہیں کر پاؤں گا، جو یہاں کے لوگ ہیں کیا یہاں کے عرف میں اس کو سفر مانتے ہیں؟ اگر حقیقت میں اور عرف کے لیے ضروری ہے کہ اکثر لوگ اس کو مانیں، چند لوگوں کے ماننے سے نہیں ہوگا. عرف کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عرف مترد ہو یعنی شائع ہو، اکثر لوگ اس کو مانتے ہو. اگر ہم یا آپ یا چند لوگ کہیں تو وہ عرف نہیں مانا جائے گا، اکثر لوگ اگر اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. ابھی جو اچھا، مسافت کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ قیام یعنی سفر کے بعد وہاں ٹھہرنا کتنا لمبا ہو تو جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کتنے دنوں تک وہاں پر قیام کرے گا تو پھر وہ مقیم مانا جائے گا. ابھی جو عرف کی بات چل رہی تھی، میں بیچ میں بات کٹ گئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ عرف پر ہے، منحصر ہے عرف پہ، جو اس جگہ کا عرف ہوگا اس اعتبار سے سفر تسلیم کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، حدیثیں اور صحابہ کے آثار آپ نے جو ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ دیکھیے اس میں مختلف اور سب صحیح روایتیں ہیں، آپ کس کو لیں گے کس کو چھوڑیں گے؟ جی آپ نے کہا کہ بھئی کہیں 88 کلومیٹر ہے، کہیں 3 میل ہے، کہیں 6-7 کلومیٹر ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ وہاں میں کیا عرف تو کم سے کم متحد ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ مطلب 6-7 کلومیٹر ہی پر سفر کر رہے ہیں، قصر کر رہے ہیں، ایک میں ہے کہ 88 کلومیٹر پہ قصر کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس کا مطلب وہ محدد نہیں ہے. یہ صحیح، یہ بات ٹھیک ہے، محدد نہیں ہے، لیکن جیسے ایک عرف، جیسے مان لیجیے ابھی ممبئی کی بات آئی، اب ممبئی سے بھیونڈی اگر جا رہے ہیں تو تقریباً ایسا تو عرف ہوگا ہی نا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھیونڈی اور فلاں شہر جو ہے یہ سب وہ جائیں گے تو وہ سفر ہو جائے گا. اب ایسا تو نہیں ہوگا یہ سفر مانے کہ ممبئی سے بھیونڈی جائیں تو سفر ہو جائے گا، لیکن جو ہے ممبئی سے مالیگاؤں جائیں اور بھیونڈی سے کہیں دور نکل جائیں اور اس کو سفر نہ سمجھا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عرف بدلتا رہتا ہے ایک ہی جگہ. جی بالکل ایک ہی جگہ پر بھی عرف بدلتا رہتا ہے، زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے عرف بدلتا رہتا ہے. زمانہ بھی نہیں بدلے، زمانہ بھی یہ آپ کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں میں نے ذکر کی ایک ہی وقت کی ہیں؟ یعنی ایک ہی وقت کا مطلب یہ ایک ہی وقت، یہ میں نہیں ایک کہنا سال میں عرف بدل سکتا ہے، ایک ہی دن کی میں نہیں بات کر رہا ہوں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر 6 مہینہ کم سے کم بدل سکتا ہے، یعنی سال بھر میں سفر کا مفہوم بدل جائے گا، بدل سکتا ہے. یہ تو وسعتوں کے حساب سے بدل سکتا ہے. وسعتیں جو ہیں سال بھر میں ایسا نہیں ہو سکتا اس زمانے بطور خاص کہ ذرائع سفر بدل گئے، سال بھر میں ذرائع سفر نہیں بدل گئے، وسائل سفر نہیں بدل گئے. دیکھیے ذرائع سفر کا اعتبار نہیں ہے اس میں یہ اعتبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ابھی شیخ نے کہا کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو ایک منٹ، جیسے مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم مانیں کہ 7 کلومیٹر یہ عرف رہا ہو، اگر 7 کلومیٹر عرف ہے تو 20 کلومیٹر تو بدرجہ اولا سفر ہوگا. تو اس طرح سے آپ تطبیق دے سکتے ہیں. اگر 3 کلومیٹر عرف تھا مان لیجئے سفر کا، 3 کلومیٹر میں قصر کیا، اس کا مطلب عرف تھا اس وقت، تو جو اس سے زیادہ کی مسافت ہے وہ تو بدرجہ اولا ہے. تو اس طرح سے آپ توفیق دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک چیز محسوس ہوتی ہے نا کہ شاید لمبا سفر رہا ہو. ہاں بالکل، یہ احتمال بہت قوی ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی راجح ہے. وہ یہ تو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ مختلف اسفار میں مختلف مسافتوں کا ذکر ہے، ورنہ جیسے اگر مکہ کے لیے آپ نکل رہے ہیں مدینہ سے، جیسے شہر سے آپ باہر نکلے، سفر میں داخل ہو گئے، آپ قصر کرنا شروع کر دیں گے. گویا سے تطبیق والا مسئلہ ضروری ہے بھائی کہ تاکہ ایک دم وہ جو ابھی ہم روایتیں ذکر کی اور وہ کلیئر ہونی چاہیے. جیسے آپ نے توفیق والی ہے تو یہ بہت اہم مجھے بات لگی اور سمجھنے والی بات. جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ 88 کلومیٹر والی بات ہو، لمبا سفر ہے، اب راوی نے جو 88 کلومیٹر پر جس کو علم ہوا ہوگا قصر کا وہی بیان کرے گا، ہو سکتا ہے اور پہلے بھی قصر کیا ہو، اور پہلے بھی قصر کیا ہو، لیکن اس کی روایت نہ آئی ہو. صحیح مسلم کی روایت کا میں نے ذکر کیا، 3 میل کا ذکر ہے جس میں. تو جی یعنی کہ مطلب یہ اختلاف گویا نہیں ہے اصل میں، جس کو جو ملا، جس نے جس قصر کا علم ہوا جس کو، اس نے اس کو روایت کر دیا. اور یہی واضح اشارہ ہے کہ اس کا اعتبار عرف پر ہے، اس کا اعتبار عرف پر ہے، تحدید نہیں ہے. تحدید ہوتی تو اللہ کے رسول کر دیتے نا، اس کو چھوڑتے نہیں. تو یہ چند دلیلوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ مستقل موضوع ہے. اگر ہم اس پر جزاک اللہ خیر، یہ ہم لوگ بہت لمبا مطلب ہم قیام والا بھی بتا دیں گے کیا قیام والے سلسلے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ قیام کے سلسلے میں بھی روایتیں مختلف ہیں. جی
بات کو سمیٹا جاتا ہے تو اکثر بہت سارے لوگوں کا فتویٰ اس زمانے میں سعودی میں بڑے بڑے کبار علماء کا فتویٰ ہے کہ 4 دن یا اس سے زیادہ اگر آپ رک گئے تو مقیم مانے جائیں گے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی محدد نہیں ہے عرف کا لحاظ۔ جی بالکل، ایک مثال دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن تک وہاں قیام کیے جی اور قصر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جن سے ہماری جنگ ہونے والی ہے وہ کتنی دوری پر ہیں اور ان کو آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا رکنا پڑے، کیونکہ جس کو معلوم نہ ہو کتنا رکنا پڑے تو کرتا رہے گا چاہے 1 مہینہ ہو جائے، لیکن جب ہم کو معلوم ہے کہ وہ اتنی دوری پر ہے ہمارا دشمن اور وہ اتنا ٹائم کم سے کم اس کو لگے گا، بھائی تخطیط کی جاتی تھی پلاننگ جنگ کے لیے، جو ہے قدم قدم کی خبر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ زیادہ وقت لگے گا، پھر بھی آپ قصر کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہے 4 دن کی جو تحدید کی جاتی ہے وہ بھی مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے لمبا مختلف روایتیں ہیں، وہ کہہ رہا ہوں مستقل موضوع ہے، تو اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی عرف کا ہی اعتبار کیا جائے۔ ایک جگہ آدمی کو جب یہ سمجھا جائے کہ یہ مسافر ہے تب تک وہ قصر کرے گا، اور جب لوگ سمجھے کہ یہاں پہ مقیم ہو چکا ہے تو وہ جو ہے قصر بھی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے جو سفر کی جو رخصتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک بات یہ بھی بہت اہم آتی ہے کیونکہ عرف کی ہی بات چل رہی ہے، تو ایک سوال ذہنوں میں لوگوں کی آتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اس میں مشقت زیادہ ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں، تو اجازت دے دی گئی۔ اب تو چاہے آدمی کتنا بھی لمبا سفر کرے تو بہت آسانیاں ہوتی، راحت ہوتی، آدمی اے سی کی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، آدمی بہت جلدی پہنچ جا رہا ہے، کہیں سعودی وغیرہ جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ مشقت کی وجہ سے اس زمانے میں اجازت تھی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور اس زمانے میں کیونکہ سفر میں ویسی مشقت نہیں ہے اس لیے آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ملے گی روزہ چھوڑنے کی، بلکہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا؟ دیکھیے اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اصل میں قصر اس وقت جب شروع میں قصر کا حکم آیا تو اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کر کے پڑھو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، تمہیں وہ کفار فتنے میں ڈال دیں گے تو، یعنی اگر فتنے کا خوف ہے تو راوی کہہ رہے ہیں انہوں نے عمر بن الخطاب سے کہا کہ فقد امن الناس، اب تو لوگوں میں امن و امان آ گیا، اب تو کوئی خوف نہیں ہے، اب قصر کیوں؟ تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ عجبت مما عجبت منہ، مجھے بھی اسی بات پر حیرانگی تھی جس پر تمہیں حیرانگی ہے کہ اب تو امن آ گیا، اب سفر میں قصر کیوں؟ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، میں نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو امن آ گیا، قصر تو خوف کی حالت میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سفر فی نفسہ ہی، سفر کے اندر رخصت ہمیں دی گئی ہے، اس کے اندر چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، اس رخصت کا ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے اس میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک فیکم۔ ناظرین، آپ نے جو ہے سفر کی مسافت کے حوالے سے جو بنیادی گفتگو سنی، اس میں یہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ عرف پر مبنی ہے، یعنی جس جگہ کا جو عرف ہو اور جس اعتبار سے جتنی دوری پر جانے کو سفر کہا جاتا ہو، اتنی دوری پر جانے پر نماز بھی قصر کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع ابھی جو ہے گفتگو میں چل ہی رہا ہے ہمارا، انشاءاللہ جو آئندہ کی مجلس ہوگی اس میں پھر ہم مزید سفر ہی سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ابھی ہمارے بہت ہی اہم مسائل سفر سے متعلق باقی ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام رمضان کے سائے میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔